खुदावंद के मुकद्दस इलाही नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम अल तरीक या दीवे के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त पास्टर अजमल खान एक नए प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद है कि आपने हमारे पिछले प्रोग्राम्स को ज़रूर देखा होगा। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ें, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और हमें ख़त भी लिखें, हमें ईमेल भी भेजें और आप हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भी करें ताकि हमको पता चलता रहे कि आप किस तरह से इन प्रोग्राम से बरकत पा रहे हैं। तो आइए आज का ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। और आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा हमने कलीसिया के बारे में सीखना शुरू किया था कि किस तरह से कलीसिया को आसमान पर जाने के लिए तैयार होना चाहिए। और इस सिलसिले में हमने देखा था कि कलीसिया को तैयार करने में और उनको रूहानी तौर पर तरक्की में लाने के लिए रहनुमा जो हैं, पास्टर्स, लीडर्स या जितने भी कलीसिया में काम करने वाले लीडर्स हैं, उनकी ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कलीसिया को रूहानी तौर पर जो है वो आगे लेकर बढ़ें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ कलीसियाएँ ऐसी होती हैं कि वो डमी कलीसियाएँ होती हैं। वो देखने में तो ऐसी नज़र आती हैं कि वो कलीसिया है, लेकिन वो किसी भी तरीके से प्रोग्रेसिव नहीं होती हैं। याद रखें कि खुदा की कलीसिया जो है, खुदा ने कलीसिया जब मुकर्रर की है तो ये कोई रुकी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि कलीसिया जो है ये लगातार जो है ये प्रोग्रेसिव है और ये काम करती है। और इसका काम है कि ये बहुत सारे लोगों को खुदा के बेटे यस्सु की पहचान की तरफ लेकर आए और वो निजात हासिल कर सकें। अगर कलीसियाएँ जो है वो एक जगह पर बैठ गई हैं और वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो याद रखें कि ऐसी कलीसियाएँ जो हैं वो किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि वो अपना काम जो है वो ठीक तरीके से सर अंजाम नहीं दे रही हैं। और ये कलीसियाएँ वैसी ही हैं जैसा कि मैंने पिछली दफ़ा आपको कहा था, वो नौकर जिसने जो तोड़ा उसको दिया गया था उसको दबा दिया। ये कलीसियाएँ ऐसी हैं जो कि बज़ाहिर तो नज़र आती हैं और लेकिन ये कोई भी काम आगे नहीं बढ़ा रही हैं। ये बिल्कुल रुकी हुई कलीसियाएँ हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि रुका हुआ पानी जो होता है वो बदबूदार हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है और वो बहुत सारी बीमारियों का वसीला बन सकता है। इसीलिए वो कलीसियाएँ जो हैं वो जो रुक जाती हैं या रुकी हुई हैं, याद रखें कि वो किसी भी तरीके से पाक और साफ नहीं कही जा सकती हैं। और ज़रूरी बात है कि खुदा का कलाम जो है वो आगे बढ़ाया जाए, लोग जो है वो रूह कुद्दस से मामूर हों और रूह कुद्दस की रहनुमाई में जो है और उसकी हदायत में कलीसियाँ जो है वो चलती रहें। तो अगर हम देखें तो अमाल की किताब में जब कलीसियाएँ कायम होना शुरू हुई तो बार बार एक बात हमें बताई गई है कि कलीसियाएँ जो हैं वो बढ़ती गईं और तरक्की करती गईं। और फिर ये भी लिखा है कि वो पाक रूह की हदायत से या उसकी रहनुमाई से जो है वो चलती रही। तो मेरे साथ देखें अमाल की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है, मेरे साथ यहाँ पे देखें। बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई। तो कलीसिया जो है वो रुकी चीज़ नहीं है, बल्कि कलीसिया जो है ये लगातार जो है ये तरक्की करती है और ये बहुत सारे लोगों को खुदा की बादशाही में दाखिल करने का एक वसीला है। और आगे जाकर लिखा है, और वो खुदावंद के खौफ और रूह कुद्दस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। तो किस तरह से कलीसिया बढ़ती जाती थी और चलती जाती थी? रूह कुद्दस की तसल्ली पर। तो रूह कुद्दस जो है वो खुदा का पाक रूह जो है वो उनको संभालता, हदायत देता, उनको रहनुमाई करता और उनको तसल्ली देता कि वो ठीक रास्ते की तरफ जा रहे हैं। तो ज़रूरी बात है कि कलीसियाएँ जो है वो पाक रूह की रहनुमाई में और उसकी तसल्ली पर जो है वो चलती जाए। और इस तरह से बहुत जगह पे हम देख सकते हैं कि खुदा के कलाम में बार बार हमें बताया गया कि किस तरह से कलीसियाएँ जो है वो तरक्की करती जाती थी। एक और हवाला देखें अमाल की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, बस कलीसियाएँ ईमान में मजबूत और शमार में रोज़ बरोज़ ज़्यादा होती गई। तो याद रखें कि कलीसियाएँ जो है ये बढ़ने का काम खुदा की तरफ से है, कलीसियाएँ कायम करने का काम खुदा की तरफ से है। लेकिन याद रखें कि बाइबल हमें एक और बात बताती है और वो है कि कलीसियाएँ जो है वो इत्तेहाद और यगानत में चलती रहें।
نئے عہد نامے میں آ کر میں پتہ چلتا ہے کہ پولس رسول کے خطوط جو ہے ان میں بہت جگہ پر یہ بات لکھی گئی ہے کہ کلیسیا کے اندر جو ہے وہ تفرقے ہیں، کلیسیا کے اندر جو ہے وہ جھگڑے ہو رہے ہیں، کلیسیا کے اندر جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ کلیسیا کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے اتحاد اور یگانگت۔ کلیسیا جو ہے اس کو اتحاد اور یگانگت کے ساتھ چلنا چاہیے، اور تمام جتنی بھی کلیسیاں ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اتحاد میں رہنی چاہیے، نہ کہ لڑائی اور جھگڑے کی صورت میں رہنی چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ اس وقت لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں جب آپ کی تعلیم جو ہے اس میں فرق آتا ہے۔ ایک کلیسیا جو ہے اس کے اندر دوسری تعلیم ہے، دوسری کلیسیا کے اندر دوسری تعلیم ہے، اور پھر یہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کلیسیاوں کے اندر جو ہے وہ جھگڑے اور تفرقے جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ کلیسیا کے اندر اتحاد اور یگانگت کی بات جو ہے یہ بار بار جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہے۔ اور اب جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ یہ سیکھا تھا کہ کس طرح سے کلیسیا جو ہے اس کے اندر جو لیڈرز ہیں ان کا ایک اہم کردار ہے، تو آج ہم اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ افسیوں کے خط میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کلیسیا کا پرپس کیا ہے اور کلیسیا کے لیڈرز جو ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو میرے ساتھ دیکھیں افسیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ میرے ساتھ دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ تو بعض اوقات ہم کلیسیا کے اندر 5 فولڈ منسٹری کی بات کرتے ہیں، یا 5 قسم کی خدمات جو ہیں وہ خاص طور پر جو ہے کلیسیا کو دی گئی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کلیسیا کے اندر جو ہے وہ پاک روح کی نعمتیں جو ہے وہ بھی رکھی گئی ہیں، اور پھر 9 نعمتوں کے علاوہ اور بہت ساری نعمتیں جو ہے وہ بائبل میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کلیسیا کے اندر جو ہے وہ تمام کی تمام جو ہے کلیسیا کی ترقی کے لیے اور کلیسیا کے بڑھنے کے لیے یہ رکھی گئی ہیں، اور یہ کسی بھی طریقے سے آپ کے پرائیویٹ استعمال کے لیے نہیں ہے یا آپ کے ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کی تمام جو ہے کلیسیا کی ترقی کے لیے ہے۔ ہمیں یہ نعمتیں جو ہے یہ ایک مختار کی طرح دی گئی ہیں کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچانے کا کام جو ہے وہ کریں، یا اس کو دوسروں کے لیے ہم ان کو استعمال کریں۔ تو میرے ساتھ دیکھیں پہلا پطرس اس کا 4 باب اور اس کی 10ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کریں۔ اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے، اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے، تاکہ سب باتوں میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ جلال اور سلطنت عبدالآباد اسی کی ہے، آمین۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ جتنی بھی نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں یہ ایک مختار کی طرح ہمیں دی گئی ہیں، اور ہمیں ان کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو کلیسیا جو ہے اس کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں، اور بہت ساری نعمتیں ہمیں بتائی گئی ہیں جو کہ کلیسیا کی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن یہاں پہ افسی کے خط اس کے 4 باب میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پہ 5 قسم کی خدمات جو ہے یہاں پہ لکھی گئی ہیں۔ لیکن آئیے دیکھیں کہ یہ خدمات جو ہے یا یہ جو نعمت دی گئی ہے اس کا کیا پرپس ہے اور یہ کس لیے نعمت دی گئی ہے۔ یہ اس کی اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے، جہاں پہ 12ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ تو یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو 5 فولڈ منسٹری ہے یا 5 قسم کی خدمات ہیں، ان کا دینے کا ایک خاص مقصد ہے، اور خدا نے یہاں پہ دوسری بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ یہ نعمتیں جو ہے یہ ایک اسپیشل پرپس کے لیے دی گئی ہیں، اور ان کا کام کیا ہے کہ مقدس لوگ کامل بنے۔ تو پہلی بات یہ کہ مقدس لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو آلریڈی خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھ کر نجات پا چکے ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں، اور وہ مقدسین کہلاتے ہیں۔ تو یہ 5 فولڈ منسٹریز جو ہیں یہ مقدسین کے لیے خاص طور پر ہیں، تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کلیسیا کبھی بھی کامل جو ہے وہ نہیں ہے۔ کلیسیا جو ہے وہ کمال کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ کوئی بھی کلیسیا جب شروع ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ تعلیمی کمزوریاں ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ کلیسیاں جو ہیں وہ اتنی کامل نہیں ہوتی ہیں، پرفیکٹ نہیں ہوتی ہیں،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ اسی جگہ پہ رکی رہیں گی، بلکہ کلیسیائیں جو ہیں وہ قدم بقدم جو ہے درجہ بدرجہ جو ہے وہ آگے بڑھتی جاتی ہیں اور خدا کے کلام میں ترقی کرتی جاتی ہیں۔ تو یہ 5 فولڈ منسٹری جو ہے، یہ 5 قسم کی خدمات جو ہیں، یہ اس لیے دی گئی ہیں تاکہ پہلی بات یہ کہ مقدس لوگ جو ہیں وہ کامل بنیں۔ تو مقدس لوگ کامل بننے سے مراد یہ ہے کہ وہ شاید ہو سکتا ہے کہ بہت ساری باتیں خدا کے کلام میں سے نہیں جانتے ہیں، شاید وہ نہیں جانتے کہ کون سی چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے۔ ان کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو شاید یہ خدا کی نظر میں غلط تو نہیں ہے، اور وہ برابر اس کو کرتے جاتے ہیں، وہ لگاتار اسی میں رہتے ہیں۔ تو ضروری بات ہے کہ مقدسین کو تعلیم دی جائے، خدا کے کلام کے بارے میں بتایا جائے، اور ان کو پاکیزگی کی طرف بڑھنے کے لیے ان کو خدا کے کلام میں سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سکھائی جائیں۔ تو مقدس لوگ جو ہیں وہ کامل بننے چاہیے، کیونکہ ضروری بات ہے کہ کلیسیا جو ہے اس کو کامل کر کے خدا کے حضور میں پیش کیا جائے گا۔ اور دوسری بات، خدمت گزاری کا کام کیا جائے۔ یہ 5 قسم کی خدمات جو ہیں یہ کلیسیا کے لیے مختلف خدمات ہیں، یہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں، اور یہ جتنے بھی یہ خدمت گزار ہیں یا جن کے پاس یہ نعمت خدا نے دی ہے، ان کو اس نعمت کو اچھے مختاروں کی طرح خدا کے لوگوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر وہ کلام کرتے ہیں تو ایسے کہیں کہ جیسے خدا کا کلام ہے یہ، اور اگر خدمت کرتے ہیں تو جی جان سے خدمت کریں کہ میں خدا کے کلام کی وسیلہ سے ان کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ دوسری بات ہے کہ خدمت گزاری کا کام کیا جائے، ایمانداروں کی خدمت کی جائے، کلیسیا کی خدمت کی جائے، اور کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے یہ ترقی پاتا جائے۔ اور آگے جا کر لکھا ہے مسیح کا بدن ترقی پائے۔ تو یہ ایک بڑا اہم کام ہے کہ مسیح کا بدن جو ہے وہ ترقی پائے۔ یہ 5 فولڈ منسٹری جو ہے یہ اس لیے قائم کی گئی ہے تاکہ مسیح کا بدن ترقی پائے۔ اب مسیح کا بدن ترقی پانے سے کیا مراد ہے؟ مسیح کا بدن کون ہے؟ تو اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں افسیوں کا خط، اس کا پہلا باب اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ پولس رسول جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ مسیح کا بدن جو ہے وہ کیا ہے۔ پولس رسول جو ہے یہاں پہ وہ افسیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بہت کچھ لکھتے ہیں، لیکن آخر میں جا کر وہ 22ویں پہ لکھتے ہیں، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے زندہ ہوئے، باپ کی دائیں طرف بیٹھے ہیں، اور وہ کلیسیا کو سردار کے طور پر دیے گئے ہیں، یا ہیڈ کے طور پر دیے گئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کلیسیا کا ہیڈ ہے وہ، اور آگے جا کر لکھے یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ کلیسیا کیا ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے، اور خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ اس کا سر ہے۔ اب سر اور بدن جو ہے یہ دونوں جب تک جڑے ہوئے نہ ہوں اس وقت تک یہ فنکشن نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر کلیسیا جو ہے وہ مسیح کا بدن ہے اور مسیح کلیسیا کا سر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں مل کر جو ہے جب تک نہ کام کریں اس وقت تک مکمل یا کامل انسان ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری بات ہے کہ مسیح کا بدن ترقی پانے سے مراد ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ ترقی پاتی جائے، جو کہ مسیح کے بدن کے طور پر ہے۔ خدا یسوع مسیح اس کا ہیڈ ہے، وہ اس کا سر ہے۔ تو خدا یسوع مسیح اس کو کنٹرول کرنے والے ہیں، کلیسیا کو وہ اس کو سنبھالنے والے ہیں۔ اس لیے ضروری بات ہے کہ مسیح کا بدن جو ہے وہ ترقی پائے سے مراد یہ ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ ترقی کرتی جائے یا وہ بڑھتی جائے۔ اور پھر آگے جا کر لکھا ہے کہ افسیوں 4 باب کی 13ویں آیت میں، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں۔ تو یہاں پہ جو اہم فریضہ جو ہے وہ سونپا گیا ہے ان 5 قسم کی نعمتوں والے جو لوگ ہیں یا لیڈرز ہیں، وہ کیا ہے کہ یہ نمبر 1 مقدس لوگ کامل بنے، اس کے لیے ہیں۔ نمبر 2 خدمت گزاری کا کام ان کے وسیلہ سے ہو۔ نمبر 3 مسیح کا بدن ترقی پائے یا کلیسیا جو ہے وہ بڑھے۔ اور پھر آگے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان
اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں۔ کلیسیا کا سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پہچان کرنا، اور خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں جب تک ہم ایک نہ ہو جائیں اس وقت تک یہ مسیح کا بدن جو ہے یہ کامل نہیں ہے۔ یہ کامل انسان جو ہے وہ اسی وقت ہوگا جب ہم مسیح کو پہچان لیں۔ آج کلیسیوں کے اندر سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ مسیح کی پہچان جو ہے وہ کہیں گم ہوتی جا رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج ابلیس جو ہے وہ دنیا کے اندر اسی طریقے سے کام کر رہا ہے کہ وہ مسیح کی پہچان جو ہے اس کو کلیسیوں سے چھینتا جا رہا ہے۔ آج جتنی بھی بدعتی کلیسیاں ہیں، یاد رکھیں وہ سب کی سب جو ہے وہ مسیح سے انکار کرتی ہیں۔ وہ مسیح کے کردار کو، اس کی شخصیت کو جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، اور جو کچھ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے خدا یسوع مسیح کے بارے میں وہ اس سے بالکل ہٹ کر اور الٹ بتاتے ہیں۔ مسیح کی پہچان جو ہے وہ ایک نہیں ہے۔ کوئی اسے کہتا ہے کہ وہ ایک عام انسان ہے، کوئی اسے کہتا ہے کہ وہ مسیح صرف ہے، وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، وہ کوئی کہتا ہے خدا نہیں ہے، وہ کوئی کہتا ہے کہ وہ میکائیل فرشتہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ کچھ ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے۔ اور اس طرح سے کلیسیاؤں کے اندر جو ہے وہ مسیح کی پہچان جو ہے وہ ایک نہیں ہے۔ یہ 5 قسم کی خدمات جو ہیں، ان کا جو میجر کام ہے، ان کا جو ضروری ان کے لیے ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی پہچان سب لوگوں کو کرائیں کہ خداوند یسوع مسیح ہے کون۔ اور خداوند کا کلام اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ مسیح کون ہے، وہ کون تھے، خداوند یسوع مسیح کون تھے، انہوں نے اس دنیا کے اندر کیا کیا۔ آج خداوند یسوع مسیح کی پہچان جو ہے وہ چھنتی جا رہی ہے، وہ گم ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ جو رہنما ہے ان کا کیا کام ہے کہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ مسیح کون ہے، اس کی پہچان کرائیں۔ اور جب تک ایک نہ ہو جائیں، یاد رکھیں کہ کلیسیا کا بدن صرف وہی ہوگا جو خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں ایک ہے، جو خداوند یسوع مسیح کو صرف ایک طریقے سے پہچانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی کس طریقے سے پہچانتا ہے، کوئی کس طریقے سے۔ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں، یاد رکھیں کہ وہ تمام مسیح کا بدن نہیں ہے۔ مسیح کا بدن جو ہے وہی کلیسیا ہوگی جو خداوند یسوع مسیح کو صرف ایک ہی پہچان جو ہے وہ جانتی ہے۔ تمام کلیسیاں ایک ہی طرح اس مسیح کو خداوند کو پہچانے۔ یہ نہیں کہ کوئی اس کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ضروری بات ہے کہ مسیح کی ایک پہچان ہونی چاہیے کہ مسیح خداوند جو ہے وہ کون ہے۔ مسیح خدا ہے، مسیح خدا کا بیٹا ہے، خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ان سب کی ایک پہچان ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو یہ جو آفس ہمیں دیا گیا ہے، یہ 5 قسم کی خدمات جو ہمیں دی گئی ہیں، ان کا بڑا کام یہ ہے کہ یہ خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں جب تک ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے اس وقت تک یہ کام کرتے رہیں۔ ان کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی پہچان لوگوں کو کرائیں اور کامل انسان کے طور پر جو ہے وہ خدا کے سامنے انسانوں کو پیش کریں۔ تو یہاں پہ بڑی بات یہ ضروری ہے کہ یہ 5 قسم کی جو خدمات ہیں ان کو اگر ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے تو پھر یہ غلط ہے۔ اور آگے جا کر لکھا ہے یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تمام جتنے بھی ایماندار ہیں وہ تمام جو ہے وہ مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچ جائیں۔ یہاں پہ مسیح کے قد کے اندازہ سے کیا مراد ہے کہ مسیح کو مکمل طور پر جان لینا، مسیح کو پورے طور پر جان لینا۔ مکمل قد سے مراد ہے کہ مسیح خداوند کو مکمل طور پر جان لینا اور ٹھیک طریقے سے جاننا کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے۔ یہ جو ہمارا گول ہے، یہ ہمارا پرپس ہے کہ ہم لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائیں کہ مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک جب تک وہ پہنچ نہیں جاتے ہیں، جب تک مسیح کی کامل ان کو پہچان نہیں ہو جاتی ہے، ان کو تعلیم دیتے رہیں، ان کو خدا کے کلام میں سے بتاتے رہیں اور ان کو سکھاتے رہیں۔ اور اس کے بعد آگے جا کر لکھا ہے تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازی گری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں۔ تو یہاں پہ آ کے اس کا نچوڑ بتا دیا گیا ہے کہ آج مختلف کلیسیاؤں کے اندر جو ہے وہ مختلف تعلیمات پائی جاتی ہیں۔
اور یہ تمام تعلیمات جو ہے یاد رکھیں کہ ان کا مرکز جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے کردار کو، اس کی شخصیت کو توڑ موڑ کر پیش کرنا، یہ جھوٹی کلیسیاؤں کا اور جو بدعتی فرقے ہیں یہ ان کا کام ہے۔ وہ اپنے آپ کو کلیسیا کہتے ہیں لیکن وہ کلیسیا ہے نہیں۔ اور پولس رسول یہاں پہ واضح کرتے ہیں کہ تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ کہ جب تک ہم مسیح کی پہچان ہمیں نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم بچے ہیں، اور بچے کو آپ کہیں بھی لے جائیں، اس کو کچھ بھی کہیں تو بچہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں کو، کلیسیا کو، ہمیں روحانی طور پر اس حد تک جو ہے وہ لے کر جانا ہے کہ وہ مسیح کی پہچان میں ایک ہو جائیں اور کامل انسان بنے تاکہ ان کو خدا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اور پھر یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں۔ بڑا مقصد جو کیا ہے کہ یہ جو 5 قسم کی خدمات کرنے والے لوگ ہیں یہ کلیسیا کو اس طرح سے تیار کریں، یہ لوگوں کو تعلیم دیں، لوگوں کو روحانی طور پر بلٹ اپ کریں، تعمیر کریں۔ ان کو کیسے تعمیر کریں؟ تاکہ مسیح کی پہچان جو ہے وہ ایک ہو جائے، اور اس کے بعد کسی بھی ایسی تعلیم کی طرف جو کہ غلط تعلیم ہے اور جو کہ لوگوں کو پانی کی موجوں کی طرح کبھی کہیں لے جاتی ہے، کبھی کہیں لے جاتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ بیچارے ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اصل حقیقت جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ضروری بات ہے کہ ہم مسیح کی پہچان میں جو ہے وہ آگے بڑھتے جائیں اور ایک ہو جائیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں مسیح کی پہچان میں ایک ہونا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک یاد رکھیں کہ کلیسیا کامل نہیں بن سکتی ہے۔ تو ہمیں یہ جو بدعتی فرقے ہیں یا بدعتی تعلیمات ہیں ان سے بچنے کے لیے ضروری بات ہے کہ ہم مسیح کے بارے میں مکمل طور پر جانیں تاکہ ہم کسی بھی غلط تعلیم کی طرف جو ہے وہ نہ چلے جائیں یا اس کی طرف نہ جھک جائیں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ وابستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ مسیح کا بدن ترقی پائے اور غلط تعلیمات جو ہے ان میں نہیں، بلکہ ٹھیک طریقے سے مسیح جو کہ کلیسیا کا سر ہے، سر یاد رکھیں کہ سر جو ہے وہ سب تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ تو اب مسیح اگر کلیسیا کا سر ہے تو وہ تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے والا ہونا چاہیے۔ اگر ہم مسیح کو ٹھیک طریقے سے پیش نہیں کریں گے، مسیح کو کلیسیا کا سر نہیں بنائیں گے، تو یاد رکھیں کہ کلیسیا کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے ضروری بات ہے کہ ہم مسیح کے سر کے ساتھ جڑے رہیں، یا مسیح کے ساتھ جو ہے وہ ہم جڑے رہیں، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے وابستہ ہو کر اور گھٹ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ تو جس طرح سے بدن جو ہے، یاد رکھیں کہ بدن جو ہے جب یہ بڑھتا ہے تو چھوٹا بچہ جو ہے جب وہ بڑھتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا صرف سر بڑھ جائے یا اس کی صرف ٹانگیں بڑھ جائیں یا اس کا جو ہے وہ پیٹ بڑھ جائے یا اس کے ہاتھ بڑھ جائیں اور باقی جسم ایسے کیسے ہی رہے۔ یاد رکھیں کہ جسم جب بڑھتا ہے تو وہ ایک کانسٹنٹ طریقے سے بڑھتا ہے، وہ لگاتار ایک نسبت سے بڑھتا ہے، اور جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ لگاتار اپنے اپنے حصے میں جتنا اس کو بڑھنا چاہیے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کلیسیا جو ہے وہ ایک ایریا میں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور دوسرے ایریا میں جو ہے وہ بالکل کم رہے، بلکہ اگر ہم مسیح کی پہچان میں ایک ہو جائیں گے، اگر ہم خدا کے بیٹے کو پہچان لیں گے، اگر ہم یہ جان لیں گے کہ خدا یسوع مسیح کون ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے کلام کی مکمل تعلیم دینا اور خدا کے کلام کو ٹھیک طریقے سے اپلائی کرنا، اگر یہ ہم ٹھیک طریقے سے اس کو کلیسیا کے اندر ہم رائج کریں گے تو کلیسیا جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ برکت پاتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے اور ترقی کرتی جاتی ہے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کلیسیا کے اندر جو ہے وہ خدا کے کلام کو کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ بعض کلیسیاں سمجھتی ہیں کہ دعا جو ہے وہی سب کچھ ہے اور باقی چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کلیسیا کے اندر جو ہے وہ گیت گانے یا حمد و ستائش کرنے کے حصے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور جب کلام کی باری آتی ہے تو پھر اس کے لیے 5 یا 10 منٹ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔
کچھ کلیسیاں اسی طرح سے ہوتی ہیں کہ وہ خدا کے کلام کو پڑھتی ہیں، نہ جانتی ہیں، اور وہ رفائی کاموں میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ سارے کام کرتی ہیں، ان کی فلاح و بہبود کی طرف سوچتی ہیں، لیکن نہ تو ان کو روحانی طور پر آگے بڑھنے کی میں مدد کرتی ہیں، نہ ان کو خدا کے کلام کے بارے میں سکھاتے ہیں، اور نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ خدا کی عبادت اور پرستش کیسے کی جاتی ہے۔ تو ایسی کلیسیاں جو صرف ایک حصے میں آگے بڑھتی ہیں، یاد رکھیں کہ وہ بھی کلیسیاں جو ہیں وہ کامل کلیسیاں نہیں ہیں، وہ کامل انسان نہیں بن سکتی ہیں۔ اور ضروری بات ہے کہ کلیسیا کو ایک کامل انسان کے طور پر جو ہے وہ مسیح کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر حصہ جو ہے، ہماری تعلیم کا ہر حصہ جو ہے، یا کلیسیا کے اندر جتنی بھی تعلیمات ہیں، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ حصہ بہ حصہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ترقی کرنی چاہیے، تاکہ کلیسیا کا بدن جو ہے وہ ایکول ترقی پائے۔ ایماندار جو ہے وہ ہر ایریے میں جو ہے وہ ترقی کریں۔ ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ خدا کے کلام پر ہمیں عمل کیسے کرنا ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہو کہ خدا کون سی عبادت پسند کرتا ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ روحانی نعمتیں کیا ہیں، روحانی نعمتوں کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیسے کرنی ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مسیح جو ہے وہ جلد آنے والا ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ تو کلیسیا کو ہر ایک ایریا میں جو ہے وہ ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 5 فولڈ منسٹری جو ہے یہ کن کن مقاصد کے لیے ہے۔ میں یہاں پہ آپ کے سامنے ان کو تھوڑا سا ان کو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ نمبر 1 کہ ہمیں خدا کے بیٹے کے ایمان میں ایک ہونا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں خدا کے بیٹے کے ایمان میں ہمیں ایک ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی خدا یسوع مسیح کو کس طریقے سے سمجھتا ہے، کوئی کس طریقے سے جانتا ہے، ہمیں اس کے ایمان میں ایک ہونا ہے۔ اور نمبر 2 کہ ہمیں مسیح خداوند کی پہچان میں ایک ہونا ہے۔ خدا یسوع مسیح کو پہچاننا چاہیے کہ وہ کون ہے اور کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں کامل انسان بننے کی ضرورت ہے۔ ضروری بات ہے کہ ہم کامل انسان کے طور پر جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اس کے بعد مسیح کے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں۔ جس طرح سے مسیح کو جاننا چاہیے یا مسیح کو ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے، ہمیں اس وقت تک، جب تک ہم اس علم میں اور اس حقیقت کو نہیں پہنچ جاتے ہیں، اس وقت تک یہ 5 خدمات کرنے والے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ ادا کریں۔ تو آئیے اب ہم دیکھیں کہ یہ 5 خدمات جو ہیں یہ کیا ہیں، کیونکہ یہ 5 خدمات جو ہیں یہ اس لیے دی گئی ہیں تاکہ مسیح کا بدن ترقی پائے، خدمت گزاری کا کام کیا جائے، اور ایماندار جو ہے وہ مسیح کے قد کے اندازہ کے مطابق یا جو کچھ مسیح ہے مکمل طور پر، پورے طور پر اس کو جان نہ لیں، اس وقت تک یہ 5 خدمات جو ہیں یہ جاری اور ساری رہنے چاہیے۔ تو ان میں پہلی خدمت جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ ہے رسول۔ رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا۔ تو یہ وہ رسول نہیں ہے جو کہ پہلی ابتدائی کلیسیا کے اندر رسول تھے یا خدا یسوع مسیح کے شاگرد تھے، بلکہ یہاں پہ جو رسول ہے یہ بھیجے ہوئے لوگ ہیں جو کہ خدا بھیجتا ہے کہ وہ جا کر مختلف جگہوں پر جا کر، مختلف کنٹریز کے اندر جا کر کلیسیوں کو قائم کریں اور خدا کے کلام کو پھیلائیں۔ جس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پولس رسول جو ہے وہ کلیسیا کو قائم کرتا تھا، جہاں کہیں بھی وہ جاتا تھا وہاں پہ جا کے وہ کلیسیا کو قائم کرتا تھا۔ اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ہم رسول دیکھتے ہیں جن کو رسول کہا گیا ہے، لیکن وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر جا کر کلیسیاں قائم کرنے والے تھے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان 5 خدمات کے اندر ایک بڑی خدمت یہ ہے جہاں پہ جا کر کسی بھی ایسے ملک کے اندر جہاں پہ خدا کا کلام پہلے نہیں پہنچا ہے، یا کسی ایریے کے اندر جہاں پہ خدا کا کلام نہیں پہنچا ہے، وہاں تک جانا اور وہاں پہ جا کر کلیسیا کو قائم کرنا اور کلیسیا کو تیار کرنا۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عموماً ہم ان کو مشنریز کہتے ہیں، جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر خدا کے کلام کو سکھانا شروع کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے درمیان میں جاتے ہیں جو اس سے پہلے خدا کا کلام نہیں جانتے تھے۔ تو یہ وہاں پہ جا کے خدا کے کلام کو پھیلاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ جو ہیں یہ دھیرے دھیرے جو ہے یہ وہاں پہ کلیسیاں قائم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہیں نبی۔
اب نبی جو ہے یہ یاد رکھیں کہ پرانے عہد نامے میں نبی کی خدمت جو ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ خدمت تھی. نبی پرانے عہد نامے میں اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ جب کبھی بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ غلطی کرتے، خطا کرتے، خدا کی سرکشی کرتے، نافرمانی کرتے، خدا کے حکموں کو نہ مانتے اور ان سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، تو اس وقت خدا کسی ایک نبی کو بھیجتا اور وہ جا کر ان کو تنبیہ کرتا اور ان کو کہتا کہ تم اپنی روش کو درست کرو اور خدا کے حکموں پر عمل کرنا شروع کرو، ورنہ خدا تم کو یہ سزا دے گا، اس طریقے سے خدا تم کو سزا دے گا اور تم خدا سے سزا پاؤ گے. تو یہ پرانے عہد نامے کے نبی جو ہے یہ وہ ہوتے تھے جو خدا کے اور انسان کے بیچ میں ایک درمیانی ہوتے تھے، اور ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل قوم کو یہ تنبیہ کریں. لیکن نئے عہد نامے کے اندر آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے ان کا کام جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، اور اب یہ کلیسیا کے اندر یہ کام کرتے ہیں. اور کلیسیا کے اندر یہ کیا کام کرتے ہیں؟ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب اور اس کی 3 آیت سے میں پڑھتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے، لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے. تو یہ کلیسیا کے اندر 3 مقاصد کے لیے یہ نبی جو ہے ان کا کام ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ آدمیوں سے ترقی کی بات کرتا ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ کلیسیا کے اندر جو ہے وہ ترقی ہونا ضروری ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ خدا کے کلام کی خدمت کرنے والے ہیں، خدا کے کلام کو آگے بڑھانے والے ہیں، اور یہ کلیسیا کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ کلیسیا کی ترقی کے لیے بولتے ہیں. دوسری چیز ہے نصیحت. نبی کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ کلیسیا کے اندر جو برائیاں ہیں، جو غلط تعلیمات ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ان کو نصیحت کرے. تو نبی کو خدا جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کلیسیا کے اندر کس قسم کی پرابلم ہے، ان کے اندر کون سی چیز غلط ہے، اور پھر اس کا کام ہے کہ وہ ان کو بتائے کہ یہ چیز غلط ہے، ان کو نصیحت کرے کہ کس طرح سے انہیں مکمل طور پر خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، یا کون سی چیز غلط ہے جس کو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز ہے تسلی کی باتیں. بعض اوقات لوگ جو ہے وہ کلیسیا کے اندر غم کی حالت میں ہوتے ہیں، دکھ کی حالت میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، یا ان کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. تو نبی جو ہے وہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے وہ ان کے ساتھ تسلی کی باتیں کرتا ہے. اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلہ سے ممکن ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب وہ یہ بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر گئے، وہ مر گئے، اور اب وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر یہ کہ یہ تمام حالات جو ہیں یہ وقتی ہیں، ہمیں آخر کار جو ہے وہ خدا کے پاس جا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو یہ نبی جو ہے ضروری بات نہیں ہے کہ یہ کوئی اسپیشل عہدہ ہو، بلکہ بعض اوقات پاسٹر جو ہوتا ہے وہی نبی ہو سکتا ہے. وہ کلام کے وسیلہ سے لوگوں کو نصیحت کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ ترقی کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ان کو تسلی کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ خدمت جو ہے یہ اسپیشل، اس کا مقصد جو ہے یہ کلیسیا کے اندر یہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی لاٹری کب نکل آئے گی، آپ کب جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے کسی کام میں. ان تمام چیزوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پیور کلیسیا کے پرپس کے لیے اور کلیسیا کے مقصد کے لیے ہے. یہ کسی بھی ذاتی طور پر کسی کام کے لیے نہیں ہے. تو اس سے اگلی خدمت ہے وہ ہے مبشر کی خدمت. مبشر جو ہے اس کو ایونجلسٹ ہم کہتے ہیں. تو ایونجلسٹ جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ منادی کرتا ہے، جبکہ آگے جا کر ہم دیکھیں کہ چرواہا جو ہے وہ بھیڑوں کی رکھوالی کرنے والا ہے، ان کی گلہ بانی کرنے والا ہے. تو مبشر جو ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی اپنی کوئی کلیسیا اگر نہ بھی ہو تو یہ جگہ بجگہ جاتا ہے اور جا کر یہ خدا کے کلام کی منادی کرتا ہے اور لوگوں کو توبہ کی تلقین کرتا ہے، توبہ کی طرف لے کر آتا ہے، اور خدا یسوع مسیح پر ایمان لینے کی ترغیب دیتا ہے. مبشر جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات اپنے ارد گرد کے ایریے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، یا پھر دوسرے شہروں کے اندر جا کر، دوسرے کنٹریز کے اندر جا کر جو ہے وہ ایسی جگہوں پر جاتا ہے جہاں پہ خدا کے کلام کی منادی کی ضرورت ہے، اور وہ خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے اور ان کو نجات کی طرف لے کر آتا ہے. جب وہ نجات پا لیتے ہیں تو پھر وہ آگے چلا جاتا ہے اور کلیسیا قائم کرنے کا کام، یا ان کلیسیاؤں کو
آگے بڑھانے کا کام یا ان کلیسیوں کی نگہبانی یا گلہبانی کرنے کا کام جو ہے یہ پھر پاسٹر کا ہوتا ہے یا چرواہے کا کام ہوتا ہے۔ تو چرواہے کا کام یہ ہے کہ وہ کلیسیوں کو سنبھال سکے۔ اور پھر اگلی خدمت جو ہے وہ ہے چرواہا۔ چرواہا جو ہے یہاں پہ پاسٹر ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاسٹر ایک ایسی شخصیت ہے جس کے پاس بہت ساری بھیڑیں موجود ہیں۔ تو یہ پاسٹر جو ہے اس کو خدا خاص طور پر بھیڑوں کے لیے مقرر کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ پاسٹر کی خدمت جو ہے وہ ایک خاص خدمت ہے جو کہ بھیڑوں کے لیے ہے، اس کے لیے اس کو چرواہے کا نام دیا گیا ہے۔ تو ضروری بات ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پاسٹر ہے تو اس کے پاس بھیڑیں بھی ہونی چاہیے۔ اگر وہ بغیر بھیڑوں کے پاسٹر ہے تو ضروری بات ہے کہ اس کو بھیڑوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور بھیڑیں اس کے پاس آنی چاہیے تاکہ وہ بھیڑوں کی گلہبانی کر سکے، ان کی نگہبانی کر سکے، ان کو چارہ دے سکے، ان کو صاف پانی دے سکے اور ان کی خدمت کر سکے۔ یاد رکھیں کہ بھیڑیں جو ہیں وہ خدمت مانگتی ہیں، ورنہ بھیڑیں جو ہیں وہ بہت جلد جو ہے وہ پراگندہ ہو جاتی ہیں۔ ان کے اوپر ایک چرواہا ہونا ضروری ہے۔ اگر خدا ہم نے زندگی رکھی تو ہم کسی وقت جو ہے وہ چرواہے کے بارے میں اور پھر بھیڑوں کی زندگی کے بارے میں خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ بھیڑیں جو ہیں وہ کیا ہے اور کیوں ایمانداروں کو بھیڑ کہا گیا ہے۔ تو ضروری بات ہے کہ جو پاسٹر ہے وہ ایک کلیسیا کا گلہبان ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس کے پاس، یا شاید تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہے گلہبان۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی کلیسیا بھی نہیں ہے اور وہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ پاسٹر لگاتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ضروری بات ہے کہ چرواہا صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کی بھیڑیں ہوں، وہ ان کی گلہبانی کر رہا ہو، ان کی نگہبانی کر رہا ہو۔ اور پھر اس سے آخری خدمت جو ہے وہ ہے استاد کی خدمت۔ استاد جو ہوتا ہے یہ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ خدا کے کلام کی گہری باتوں کی تحقیق کرتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں اور پھر اسے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ خدا کا کلام جو ہے اگر بغیر سمجھ کے اور اس کو بغیر سیکھے اگر آپ دوسروں کو بتاتے ہیں، غلط چیز اس کو سکھا دیتے ہیں، تو یہ فائدہ کی بجائے جو ہے یہ الٹا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری تعلیمات جو ہیں وہ بن جاتی ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ ان کو کوئی سکھانے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ خدمت جو ہے یہ بڑی اہم خدمت ہے، اور خدا نے کلیسیا کے اندر بہت سارے جو ہے وہ استاد مقرر کیے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ بائبل مقدس کی ٹھیک تفسیر اور اس کی تشریح جو ہے وہ کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ لیکن ضروری بات نہیں ہے کہ یہ استاد جو ہے یہ کوئی علیحدہ خدمت ہو۔ بعض اوقات چرواہا جو ہے وہی استاد بھی ہو سکتا ہے اور وہی دونوں خدمات جو ہے وہ سر انجام دے سکتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے چرواہا جو ہے وہی مبشر بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح سے وہ نبی بھی ہو سکتا ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ 5 کی 5 خدمات جو ہے کسی شخص کے پاس ہو سکتی ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے پاس 1 یا 2 یا 3 یا 4 کتنی بھی خدمات ہو سکتی ہیں، لیکن ان سب کا پرپس جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ مسیح کا بدن ترقی پائے اور غلط تعلیم سے لوگ بچ سکیں اور ایمان میں مسیح کے ایمان میں ایک ہو جائیں لوگ، کہ اس کا مین پرپس ہے۔ اگر ہم اس پرپس کو پورا کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ پھر کلیسیا جو ہے وہ تیار ہوگی کہ وہ آسمان پر جا سکے۔ تو آج بہت ساری کلیسیاں ہیں جو رسمی طور پر کلیسیاں ہیں، ڈمی کلیسیاں ہیں، وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ کلیسیا ہے۔ ان کی کلیسیاں جو نہ تو خدا کے کلام کو جانتی ہیں، نہ وہ سمجھتی ہیں، اور ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ وہ نامی مسیح ہیں، وہ کلیسیا کے اندر آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور اگلے لمحہ میں وہ دنیا کے اندر گم ہو جاتے ہیں۔ ان کو کوئی پتہ نہیں کہ خدا کون ہے، اس نے ہمیں کس بات کے لیے مقرر کیا ہے، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ ایک صرف رسم کے طور پر وہاں پہ آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ مذہبی ہیں۔ مذہبی ہونا اور روحانی ہونا دونوں بالکل مختلف باتیں ہیں۔ مذہبی ہونا یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو، اصولوں کو آپ ڈیلی کرتے ہیں۔ آپ نے اگر بائبل پڑھنی ہے تو آپ اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اس کو۔ آپ نے صرف چرچ میں جانا ہے، وہاں پہ کیا کرنا ہے، کس لیے جا رہے ہیں یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں کہ یہ رسمی ہے یا مذہبی ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ مذہبی کہلاتے ہیں۔ لیکن
روحانی ہونے سے مراد ہے کہ آپ روحانی طور پر بیدار ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ روحانی چیزیں کیا ہیں۔ اس لیے ایسی تمام کلیسیاں جو کہ مذہبی کلیسیاں ہیں، یاد رکھیں کہ ایسی کلیسیاں جو ہیں یہ مسیح کے بدن کا حصہ نہیں ہے اور یہ آسمان پر جانے والی نہیں ہے۔ ضروری بات ہے کہ کلیسیاں جو ہیں وہ ایکٹیو ہوں، وہ پروگریسو ہوں، ترقی کرنے والی ہوں اور خدا کا کلام پھیلانے والی ہوں، اور ان کی خدمات جو ہیں وہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ لوگوں کو تیار کر سکیں، لوگوں کو بلٹ اپ اور تعمیر کر سکیں۔ تو میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں یہاں پہ، کلسیوں کا خط اور اس کا 2 باب اور اس کی پہلی ایسے میں پڑھتا ہوں، یہاں پہ لکھا ہے، میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ تمہارے اور لودیکیا والوں اور ان سب کے لیے جنہوں نے میری جسمانی صورت نہیں دیکھی کیا ہی جاں فشانی کرتا ہوں، تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت سے آپس میں گٹھے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں اور خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانیں۔ پر سرسر یہاں پہ کہتے ہیں فلپیوں کی کلیسیا کو کہ وہ گٹھے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں اور خدا کے بھید، خدا کا بھید کیا ہے؟ یعنی مسیح کو پہچانیں۔ مسیح کو پہچاننا جو ہے یہ سب سے بڑا ہمارا مقصد ہے کہ ہم مسیح کو پہچانیں کہ وہ کون تھے اور انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اور پھر آگے جا کر لکھا ہے، جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس طرح ہم مسیح خداوند کو جان گئے اور پہچان گئے، مسیح خداوند جو ہے جب ہماری عقل بن جاتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم میں مسیح کی عقل ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ اس کے اندر حکمت اور معرفت کے خزانے جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں، تو وہ تمام کے تمام ہمارے اوپر کھل جاتے ہیں، وہ ہم کو مل جاتے ہیں، اور پھر ہمیں خداوند یسوع مسیح کی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے۔ اور پھر آگے جا کر لکھا 6 آیت میں، پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ تو ایماندار کا کیا کام ہے کہ جس طرح اس نے مسیح یسوع کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتا رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایماندار ایسا نہیں ہے کہ وہ آج خدا یسوع مسیح کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ دنیا کی رنگ رلیوں میں چلا جاتا ہے اور دنیا میں گم ہو جاتا ہے اور اس کو کسی چیز کا بھی علم نہیں ہوتا، پھر وہ کلیسیا سے باہر جاتے ہی دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ اور آگے جا کر لکھا ہے، اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ۔ ایماندار کا کیا کام ہے کہ وہ جڑ پکڑتا جائے اور تعمیر ہوتا جائے۔ یاد رکھیں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کتنی بڑی یا اونچی بلڈنگ ہوتی ہے، اتنی زیادہ اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ گہری ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی عمارت جو ہے اس کی فاؤنڈیشن مضبوط نہ ہو تو وہ بلڈنگ جو ہے وہ فوری طور پر گر جائے گی، آپ اس کو بہت اونچائی تک نہیں لے جا سکتے ہیں۔ اور یہی بات خدا یسوع مسیح نے کہی تھی کہ جس آدمی نے چٹان کے اوپر اپنا گھر بنایا، یعنی مضبوط فاؤنڈیشن جس کی ہے، وہ گھر رکا رہے گا، لیکن جو ریت کے اوپر گھر بنایا گیا ہے وہ بہت جلد گر جائے گا۔ تو ایک ایماندار کی زندگی جو ہے وہ 2 طرفہ زندگی ہے۔ وہ جتنا زیادہ گہرائی میں جاتا رہے گا، جتنا زیادہ مسیح میں جڑ پکڑتا جائے گا، اتنا زیادہ وہ ترقی کرتا جائے گا، اتنا زیادہ وہ اونچائی کی طرف جو ہے، کمال کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھاتا جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں کہ آپ نیچے کی طرف جڑ بھی پکڑتے جائیں اور اوپر کی طرف جو ہے وہ کمال کی طرف ترقی بھی کرتے جائیں۔ اور پھر آگے جا کر لکھا ہے، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ تو ہمیں ایمان میں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے اور ترقی کرنے اور بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ آج کلیسیاں جو ہیں وہ آسمان پر جانے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ قطع نظر اس سے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ریپچر جو ہے وہ مصیبتوں کے دور سے پہلے ہونے والا ہے، درمیان میں ہونے والا ہے، یا وہ آخر میں ہونے والا ہے، ان تمام باتوں کے قطع نظر ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم تیار ہیں یا نہیں ہیں، کیا کلیسیا تیار ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم تیار نہیں ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ ہم یہیں پہ رہ جائیں گے اور پھر ہم مصیبتوں کے دور سے گزریں گے اور وہ تمام مشکلات جو ہیں وہ ہم پر آئیں گی، اور اس کے بعد پھر ہم مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہو سکیں گے۔ تو پچھلے تمام ہفتوں میں ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ خدا کی جو ایک ٹائم لائن ہے وہ کیا ہے،
اور کس طریقے سے بہت ساری جو ہیں وہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، اور آخر میں جا کر یہ نشانیاں جو ہیں یہ شدت اختیار کر جائیں گی، اور پھر اس کے بعد جب شدت اختیار کر جائیں گی تو پھر مصیبتیں آئیں گی، دکھ آئیں گے، اور پھر خدا یسوع مسیح آئیں گے اور وہ عدالت کریں گے، اور عدالت کرنے کے بعد پھر وہ سزا دیں گے، اور اس کے بعد 1000 سالہ بادشاہی ان کی شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر 1000 سالہ بادشاہی کے بعد سفید تخت لگے گا، جہاں پہ تمام جتنے بھی مردے آج تک جب سے دنیا بنی ہے وہ مر گئے ہیں، وہ تمام زندہ کیے جائیں گے، ان سب کا انصاف کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر نئی زمین اور نیا آسمان ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا یسوع مسیح کے ساتھ نئے آسمانی یروشلم میں رہیں گے۔ تو اگر خداوند نے زندگی رکھی تو ایک نئے موضوع کے ساتھ بہت جلد میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔